अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल अमीन व अला आलिहि व अस्हाबिही अजमाइन अम्मा बाद। मोहतरम सामीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उमूमियत या खुसूसियत, हाउ डिड अल्लाह प्रेजेंट हिज मैसेंजर एंड दीन। अल्लाह ताला ने जब लोगों के सामने अपने नबी को पेश किया, अपने दीन को पेश किया, कुरान मजीद को पेश किया, तो किस अंदाज में पेश किया? उमूमियत के साथ पेश किया, एक नॉर्मल, एक कैजुअल अंदाज के अंदर पेश किया, या खुसूसियत के साथ पेश किया? यानी एक एक्सक्लूसिव दीन, एक एक्सक्लूसिव नबी, एक एक्सक्लूसिव किताब। ठीक है, ये मेन सवाल है जिसके ऊपर हम इस टॉपिक में बात करेंगे, और ये सवाल बेइंतहा जरूरी है। ठीक है, आजकल बहुत सारे जितने हम दाई देख रहे हैं, हम देख रहे हैं कि वो खुदा को इस अंदाज में लोगों के सामने प्रेजेंट कर रहे हैं, पेश कर रहे हैं, कि लोगों को ऐसे लग रहा है कि ये जो खुदा है जिसके बारे में बताया जा रहा है, ये कोई गैर मानूस खुदा है, ऐसा कोई खुदा है जिसको वो नहीं जानते। प्रेजेंटेशन की वजह से ऐसा लग रहा है लोगों को। हमारा प्रेजेंटेशन का अंदाज कुछ ऐसा है। फिर इस्लाम को एक ऐसे दीन की तरह पेश करते हैं जो बिल्कुल एक अनोखा दीन है, उस जैसा कोई दीन है ही नहीं, और वो दीन लेटेस्ट है और अपडेटेड है और प्योर है और अपग्रेडेड है और रिवाइज्ड है और कंप्लीट है, और कोई दीन इस जैसा नहीं है। फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी ऐसे ही प्रेजेंट करते हैं कि सारे अंबिया से बेहतर, उन जैसा कोई नहीं, और वो सबसे अच्छे हैं। इस तरह से हम पेश करते हैं, हम में से अक्सर दाई। और कुरान मजीद को भी इसी अंदाज में पेश किया जाता है। उस पर तो पिछली 2-3 टॉपिक्स के अंदर तफसीली बात हुई, जहां पर दूसरी किताबों को लोग गिराकर और उनको करप्टेड और इंटरपोलेटेड और पता नहीं क्या क्या कहकर ये साबित करने की कोशिश करते हैं दाई कि वो किताबें अब बेकार हो चुकी हैं, उन्हें छोड़ दिया जाए, और जो लेटेस्ट है और अपडेटेड है और जो प्योर है, जिसमें कोई मिलावट नहीं हुई, जिसमें कोई इंटरपोलेशन नहीं हुआ, कोई तब्दीली और चेंजेस नहीं हुए, वो किताब को आप ले लीजिए। ये हमारा प्रेजेंटेशन का उमूमन स्टाइल है। ठीक है, मैं फिर एक बार वो दोहरा दूं, सब के बारे में मैं नहीं कह रहा, लेकिन उमूमन ओके, मेजॉरिटी जो दाई हैं वो इसी अंदाज में बातों को कुछ कमोबेशी के साथ में प्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अब सवाल ये है कि क्या अल्लाह ने भी इन चारों चीजों को, यानी कि अपने आप को, खुदा को जो पेश करना है, ठीक है, फिर दीन को पेश करना है, फिर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पेश करना है, और कुरान मजीद को पेश करना है, तो इन चारों चीजों को क्या अल्लाह ताला ने भी ऐसे ही एक्सक्लूसिव तरीके से पेश किया है, एक खुसूसी तरीके से, या फिर अल्लाह ताला ने उन्हें एक कैजुअल और नॉर्मल अंदाज के अंदर पेश किया, यानी उमूमियत के साथ पेश किया? ठीक है, इस प्रेजेंटेशन में हम क्या करेंगे, हम इन दो सवालों पर गौर करेंगे, और कुरान और हदीस की रोशनी में हम उस नतीजे पर पहुंचेंगे कि प्रेजेंटेशन का तरीका क्या होगा। ठीक है, अब यहाँ पर एक बात मैं शुरू में भी कहूंगा, फिर इंशाल्लाह लास्ट में भी इस बात को मैं दोहराऊंगा। देखिए, सामने वाले की जो नफ्सियात है, उसकी जो साइकोलॉजी है, उसका खास ख्याल रखना बहुत जरूरी है। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में अपनी बातों को पेश करते वक्त इस बात का खास ख्याल रखा, और ये पिछली कई टॉपिक्स के अंदर आप देखते हुए आ रहे हैं कि अल्लाह ताला ने किस कदर एहतियात बरती है कि लोगों के दिलों को ठेस ना पहुंचे जब उनके सामने हक बात पेश की जाएगी। ठीक है, तब यहाँ पर एक मिसाल से अगर आप इस बात को समझें, ठीक है, अगर मैं कहूं फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, आप लोग सब जितने भी लोग इस वक्त सुन रहे हैं और जुड़े हुए हैं, ठीक है, मैं अगर कहूं कि भाई मेरे जो फादर हैं, मेरे जो वालिद साहब हैं, उनके जैसा कोई नहीं, मेरे वालिद साहब जितने अच्छे हैं और जितने बेहतरीन अखलाक उनके हैं, उनके वैसे कोई वालिद नहीं, अगर मैं ऐसा कहूं, तो आप बताइए कि आप में से हर एक को बुरा लगेगा नहीं लगेगा? कुछ ना कुछ हद तक आपको बुरा लगेगा, क्योंकि मैंने आपके वालिद को पर्सनली नाम लेकर इंसल्ट तो नहीं किया, लेकिन बात इस तरीके से मैंने पेश की कि भाई मेरे जो हैं वालिद साहब, उनके जैसा फिर कोई नहीं।
नो वन कैन मैच हिम, उनकी बराबरी कोई कर ही नहीं सकते, उनके जैसे अखलाक किसी के हो ही नहीं सकते, ऐसे अखलाक हैं उनके, सबसे अच्छे हैं उन। तो किसी को बुरा भला उस अंदाज में या उन उन अल्फाज में कहे बगैर ही मैंने क्या किया, मैंने बाकी सबके वालिदों को गिरा दिया। बात समझ आ रही है ना? तो हालांकि मैं पॉजिटिव तरीके से ही बात कर रहा हूं अपने वालिद के सिलसिले में, और कोई दूसरों के वालिद के सिलसिले में कोई नेगेटिव तरीके से मैं बात नहीं कर रहा, लेकिन इसके बावजूद इस अंदाज की वजह से बहुत सारे लोगों के दिलों को ठेस पहुंचेगी और वो अपने दिलों में ये सोचने लगेंगे कि अरे भाई ऐसा क्या है ना, हमारे वालिद साहब भी कोई कम थोड़ी है, उन्हों भी बहुत अच्छे हैं, इसको मालूम ही नहीं है हमारे वालिद साहब के बारे में, इन्हें खाली अपने वालिद साहब के बारे में फुदक रहा, इतना उछल उछल के बात कर रहा, ऐसा बात कर रहा है ऐसा कि कोई नहीं है। तो लोगों के दिलों में आपके वालिद के लिए, मतलब मेरे वालिद के लिए, मैं अगर इस तरीके से बात करूंगा तो मेरे वालिद के लिए लोगों के दिलों में मोहब्बत पैदा होने के बजाय एक चिढ़ पैदा होगी। क्यों? मेरा अंदाज प्रेजेंटेशन का वैसा है। बात समझ आ रही है ना आप लोगों को? ठीक है, तो ये जो साइकोलॉजी है, ठीक है, हमको चाहिए कि हम इस साइकोलॉजी का, सामने वाले की नफ्सियात का हम ख्याल रखें जब हम अपनी बात को पेश कर रहे हैं। ठीक है, तो वन साइडेड हम किसी चीज की जब तारीफ करते हैं और जब इस अंदाज को हम इख्तियार करते हैं तो सामने वाले पर हम पता नहीं क्यों ये समझते हैं कि उसके ऊपर भी पॉजिटिव असर पड़ेगा। बाद लोगों पर पड़ता भी है, मगर वैसे लोग बड़े सलीमुल फितरत और बहुत कम तादाद में होते हैं जो उस बात को उतना रिलैक्स अंदाज में ले लेंगे कि भाई चलो ये इतनी तारीफ कर रहा है तो वाकई में मतलब ये तारीफ के काबिल होंगे। ठीक है, और वो आपकी बातों को मतलब उतनी तवज्जो देंगे, उतनी इंपॉर्टेंस भी देंगे या उस जैसी इंपॉर्टेंस देंगे जितनी आप दे रहे हैं, और फिर वो शायद मुतासिर भी होंगे और आपकी बात को मान लेंगे। लेकिन जो बड़ी मेजॉरिटी है, वो बड़ी मेजॉरिटी को आपका ये अंदाज अच्छा नहीं लगेगा, वो बुरा मानेंगे, चाहे वो जाहिर करें या ना करें, फिर एक अलग बात। ठीक है, क्योंकि हमारी हिंदू कौम को अगर आप देखें, वो इतनी अच्छे मिजाज की है कि आप बेतुकी बातें भी उनके सामने करेंगे तो वो मुस्कुराकर आपसे अच्छा ही जवाब देंगे और आपसे कहेंगे कि आपका प्रोग्राम बड़ा अच्छा था, आपकी बातें बड़ी अच्छी थी। हालांकि आपने हो सकता है कि बड़ी बेतुकी इस तरीके की बातें आपने की होंगी जहां पर आपने गैर महसूस तरीके से उनके दीन को गिराया, उनके खुदाओं को गिराया, उनके अंबिया को गिरा दिया और उनकी किताबों को आपने गिरा दिया, लेकिन फिर भी वो मुस्कुराते हैं और वो आपको मुबारकबाद देकर आपकी तारीफ करके जाएंगे। ये उनके अच्छे मिजाज को फिर हमने कुछ और समझा, है ना? और समझा कि मतलब ये तो दबे हुए, कुचले हुए लोग हैं, अब इनके सामने देखो हक आ गया, और हम उनकी वो मुस्कुराहट और उनका वो जो कंग्रेचुलेशन देना था, उसको भी हमने कामयाबी समझी अपनी, कि देखो हमारा प्रोग्राम कितना अच्छा था, वो लोग मुबारकबाद देके गए, बहुत अच्छा प्रोग्राम है, बोले फिर से करो बोले। उनकी बुर्दबारी का अंदाजा हम नहीं लगा पाते। तो प्रॉब्लम ये है कि अक्सर मुसलमान सामने वाले की ये नफ्सियात को नहीं समझते और अपना बस एक तरफा तारीफ का सिलसिला जारी रहता है, जहां पर हम अल्लाह को सबसे सुप्रीम गॉड पेश करते हुए ऐसा बयान करते हैं इस अंदाज में जैसा कि किसी के पास नहीं है वो खुदा, हमारे पास है ना, मुसलमानों का खुदा जिसे सबको ले लेना चाहिए, और मुसलमानों का दीन जिसे सबको ले लेना चाहिए, और मुसलमानों का नबी जो हम भीख में सबको दे रहे हैं कि चलो भाई आपका भी है, आप भी ले लो, अल्लाह बोले थे कि सबका है, हम दे रहे हैं, देखो जरा ले लो, आप इनको फॉलो कर लो जरा आप। ठीक है, और फिर कुरान का भी, मतलब कुरान के साथ भी वही एक अंदाज, ये प्रेजेंटेशन, ओके, प्रेजेंटेशन की वजह से प्रॉब्लम हो रहा है। ये प्रेजेंटेशन कैसे करना चाहिए उस पर हम यहाँ पर अभी बात करने वाले हैं। ये देखिए गॉड का इंट्रोडक्शन, अल्लाह का इंट्रोडक्शन कैसे किया गया। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। कुल मैं यर्ज़ुकुकुम मिनस समाई वल अर्द। ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनसे पूछिए, इनसे पूछो, कौन तुमको आसमान और जमीन से रिस्क देता है? अम्मन यमलिकुस समा वल अबसारा। ये समात और बीनाई यानी सुनने की ताकत और देखने की जो ताकत है, तो ये समात और बीनाई की कुव्वतें किसके इख्तियार में हैं? वमन युखरिजुल हय्य मिनल मय्यति व युखरिजुल मय्यत मिनल हय्य। कौन बेजान में से जानदार को और जानदार में से बेजान को निकालता है? वमन युदब्बिरुल अम्र। कौन इस नज़्म आलम की तदबीर कर रहा है? फसयक़ूलून अल्लाह। देखिए जवाब कहां से आ रहा है, यह है गौर करने की बात।
یہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے آپ یہ پوچھئے، یہ پوچھئے، یہ پوچھئے، ہے نا، یہ 4 سوال آپ ان لوگوں سے کریے۔ جواب کون دے رہا ہے؟ اللہ بول کے اپنے منہ سے یہ سب کر رہا ہے اللہ، اللہ بول کے یہ جواب کون دے رہا ہے؟ یہ رسول اللہ بتا رہے ہیں ان کو؟ نہیں نا، جن سے سوال کیا جا رہا ہے وہ لوگ جواب دے رہے ہیں۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ وہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ اللہ، اور پھر اس بات کے اوپر ان سے کچھ اور مزید کہا جا رہا ہے، فَقُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ، کہو پھر تم حقیقت کے خلاف چلنے سے پرہیز نہیں کرتے؟ یعنی پھر بھی تم شرک کر رہے ہو، تم خود کہہ رہے ہو کہ یہ سب کام جو ہے یہ اللہ کر رہا ہے، یہ ساری چیزیں اللہ کے اختیار میں ہیں، تم کہہ رہے ہو، پھر تم کیسے مطلب حق کے خلاف کچھ چیز کر رہے ہو؟ کیا تم اللہ سے ڈرتے نہیں کہ تم اس کے باوجود، جاننے کے باوجود تم اس کی ذات میں پھر کسی اور کو ذات میں، صفات میں، اختیارات میں دوسروں کو شریک کرتے ہو؟ یہ ہے سمجھنے کی بات۔ میں اس کو تھوڑا اور سمپل الفاظ میں اب آپ کے سامنے کہوں، دیکھیے کیا میں سوال کر رہا ہوں، آپ لوگ چیٹ میں اس کا جواب دیجئے، اس سپریم گاڈ کو کیا پہلی مرتبہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے نبی بننے کے بعد اللہ کا نام دیا، یا پھر لوگ پہلے سے ہی، یعنی مشرکین مکہ پہلے سے ہی اس سپریم گاڈ کو اللہ کے نام سے جانتے تھے؟ سوال کلیئر ہے؟ لوگ پہلے سے ہی اس سپریم گاڈ کو، اوپر والے کو اللہ کہہ کے پکارتے تھے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آنے کے بعد وہی نام یوز کیا، یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کوئی اس سپریم گاڈ کو اللہ کہہ کر نہیں پکارتا تھا، کوئی اس نام سے واقف نہیں تھا؟ رسول اللہ آ کے لوگوں کو انٹروڈیوس کرے اور بولے کہ دراصل وہ جو سپریم گاڈ ہے انہیں اللہ ہے، پہلے سے جانتے تھے نا لوگ؟ جزاک اللہ، آپ لوگوں کے جواب آنے لگے ہیں، سب اس نام سے واقف تھے۔ تو اب پتا کیا چلا ہمیں؟ لوگ اس سپریم گاڈ کے جس بھی نام سے واقف ہے، اسی نام سے ہمیں لوگوں کے سامنے اس سپریم گاڈ کو انٹروڈیوس کرنا چاہیے۔ یہ ہے اصول جو اس میں سے نکل کے آتا۔ میں بات سمجھا پا رہا ہوں آپ لوگوں کو؟ لوگ پہلے سے سپریم گاڈ کو جس نام سے جانتے ہیں، اسی نام سے دائی خدا کو ان کے سامنے انٹروڈیوس کرے، اس سپریم گاڈ کو اسی نام سے۔ ایک اجنبی نام، ایک انوکھا نام لے کے آ کر آپ اگر لوگوں کے سامنے رکھیں گے تو لوگ کنفیوز ہو جائیں گے۔ دیکھیے جیسے مشرکین مکہ اللہ کو جانتے تھے، اللہ ہی کے نام سے سپریم گاڈ کو وہ لوگ پہچانتے تھے، لیکن پھر بھی شرک کرتے تھے، ہے نا؟ اور پھر وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے چند دن پہلے کا واقعہ ہے کہ ابرہہ آیا تھا اپنے لشکروں کو لے کر، ہاتھیوں کو لے کر، تو اس موقع پر انہوں نے اللہ ہی کو پکارا تھا کہ اے اللہ تو ہی اپنے گھر کی حفاظت کرنا۔ تو جیسا وہ لوگ اس سپریم گاڈ کو جانتے تھے لیکن پھر بھی شرک میں مبتلا تھے، تو ویسے ہی اگر آپ عیسائیوں کو دیکھیں گے تو سپریم گاڈ کا کانسیپٹ ہے ان کے پاس، لیکن اس کے باوجود شرک میں مبتلا ہے، کہ بیٹے کو بھی خدائی میں شریک کر دیا، اور مریم علیہ السلام کو بھی خدائی میں شریک کر دیا، اور بہرحال وہ کر رہے ہیں، شرک کر رہے ہیں۔ یہاں کے ہمارے ہندوؤں کو اگر آپ دیکھیں گے تو ان میں سے وہ لوگ جو شرک کرتے ہیں، وہ لوگ ایشور کے نام سے اس سپریم گاڈ کو جانتے ہیں، اور وہاں پر اس نام میں کوئی کنفیوژن ان کے پاس نہیں ہے کہ ایشور ان کو بھی کہتے اور ان کو بھی کہتے اور بہت ساروں کو ایشور کہا جاتا ہے، ایسا ہرگز ان کے اندر کوئی کنفیوژن نہیں ہے۔ ایشور کا جیسے ہی نام آ جائے گا تو اٹ مینس سپریم گاڈ، ایشور کہیں، پرم پتا کہیں، پرمیشور کہیں، اوم کہیں، ایک اومکار کہیں، اکشر پربرہما کہیں، یہ کچھ خصوصی نام ہیں۔ یہ نام جب ان کے سامنے آتے ہیں تو ان کے سامنے کوئی کنفیوژن نہیں رہتا کہ مطلب کوئی ڈیمی گاڈ کی، کوئی چھوٹے خداؤں کی، کوئی دیوی دیوتاؤں کی بات ہو رہی ہے بول کے وہ لوگ کنفیوز نہیں ہوتے، کیونکہ وہ نام خالصتاً وہ صرف سپریم گاڈ کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ سرویشورا، سرویشورڈو، ٹھیک ہے، یہاں پر تیلگو میں سرویشورڈو کہتے ہیں، سرویشورا، سرویشورا میں اور کوئی ڈیمی گاڈ شامل نہیں ہوتا۔ اب پرابلم یہاں پر، اب یہ پرابلم کو سمجھیے کہ اب ہم لوگوں کے پاس گئے اور ہم نے کیا کیا؟ اب ہم نے اللہ کے نام سے گاڈ کو ان کے سامنے انٹروڈیوس کیا۔ اب اللہ ایک عربک ورڈ ہے، ہمارے قوم کی لسان عربی نہیں ہے، ٹھیک ہے، لسان کا ٹاپک الگ ہے، اس میں اور ڈیٹیل آپ کے سامنے آئے گی انشاءاللہ، آج ہم شروع کر دیں گے لسان کا ٹاپک۔ لیکن اب آپ اندازہ لگائیں، اب اللہ بول کے اب آپ ان کو انٹروڈیوس کر رہے ہیں، قوم اس نام سے واقف نہیں ہے۔ اب وہ لوگ کیا سمجھ رہے ہیں؟ وہ لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ شاید مسلمان کمیونٹی کا گاڈ ہے، ایک یونیورسل گاڈ کو وہ لوگ ایک کمیونٹی کا چھوٹا سا گاڈ سمجھ رہے ہیں۔ کس کی غلطی ہے؟ ہماری غلطی ہے۔ ہم
प्रेजेंटेशन वैसा नहीं कर रहे हैं जैसा करना चाहिए। हम एक अजनबी, एक एलियन खुदा, अरब से इंपोर्टेड एक खुदा को प्रेजेंट करे वैसा प्रेजेंट करते हैं हम उनके सामने। लोग उस नाम से वाकिफ ही नहीं है कि वो अल्लाह दरअसल सुप्रीम गॉड को कहा जा रहा है, बल्कि उनको नहीं मालूम, आपको मालूम। आप अंडरस्टैंड करते ये बात कि मतलब व्हेन यू से अल्लाह, यू मीन दैट यू आर रेफरिंग टू द सुप्रीम क्रिएटर ऑफ द होल यूनिवर्स। आपके जहन में रहता वो मीनिंग, सामने वाले के जहन में कैसा रहेगा वो मीनिंग? नहीं रहता। एक नया नाम, एक अजनबी नाम उसके सामने आ गया, उन्हें सुप्रीम गॉड को ईश्वर के नाम से जानता, परमेश्वर के नाम से जानता, ओम के नाम से जानता, सर्वेश्वरा के नाम से जानता। हुजूर ने अल्लाह को अल्लाह कहा तो सिर्फ अल्लाह कहना ही सुन्नत नहीं है, बल्कि आप दावती मैदान में जब जाएंगे तो आप ये देखेंगे कि उसूल क्या निकलता है। उसूल ये निकलता है कि लोग उस खुदा को जिस नाम से पहले से जानते थे, रसूलुल्लाह ने वही नाम यूज किया, कोई नया अनोखा नाम यूज नहीं किया। तो हम जहां जहां पर भी जाएंगे वहां पर आप ये देखेंगे कि वो लोग, आपके जो मुखातिब रहेंगे, जो मदू रहेंगे, वो लोग सुप्रीम गॉड को किस नाम से याद करते, आप उसी नाम से पुकारेंगे। ये है उसूल का एप्लीकेशन। तो उन्हें भी लगेगा कि हाँ भाई, हम जिसे पहले से मानते हैं उसी की तरफ बुला रहा है ये बंदा, उसी की इबादत करने के लिए हमें मोटिवेट कर रहा है ये बंदा। तो कोई मतलब उन्हें गैरियत और कोई अजनबियत नहीं महसूस होगी। बात समझ में आ रही है आप लोगों को, है ना? अब हम एक अरबी भाषा के अंदर जो नाम है वो नाम के साथ में हम अल्लाह को इंट्रोड्यूस करते हैं, और कौम वाकिफ नहीं है उस नाम से, कौम तो कुछ और ही समझ रही। जैसा इससे पहले मैं एक बार आपको मेंशन करा था ये बात, अल्लाहू अकबर जब वो लोग सुनते हैं तो बाज लोग ये समझते हैं कि अकबर बादशाह को ये लोग अल्लाह पुकार रहे, शायद अकबर बादशाह इनका अल्लाह है, अल्लाहू अकबर। बेचारों को अरबी आती नहीं ना, वो लोग ऐसा समझ ले रहे हैं उसका मीनिंग। और फिर अब ये रिसेंट टाइम्स में जब से आईएसआईएस वजूद में आई है और फिर उन्होंने गले काटे हैं अल्लाहू अकबर कह के, तो अब वो लोगों के दिमागों में ये है कि ये किसी का गला काटने पर ये लोग अल्लाहू अकबर कहते हैं। अल्लाहू अकबर का मीनिंग है गला काटना। और बड़े पैमाने पर वो जो पब्लिसिटी उस वक्त जब की गई, और फिर उसके और बाद में, उससे पहले से भी मतलब ये चीजें चली आ रही हैं। यानी हमारे कुछ लीडर्स हैं, जब वो दूसरों को गालियां देते हैं तो फिर वहां पर नारे तकबीर अल्लाहू अकबर, है ना? जहां पर ये क्लेम करते हैं कि हम उनको दिखा देंगे अपनी ताकत, तो फिर नारे तकबीर अल्लाहू अकबर। यानी लड़ाई झगड़े की जहां बातें होती है तो वहां पर नारे लगते हैं अल्लाहू अकबर के। तो फिर अब उन्होंने देखते देखते एसोसिएट कर लिया उस चीज को कि मतलब अच्छा, अल्लाहू अकबर का मतलब ये लोग कुछ ना कुछ बर्बादी करने वाले, ये लोग कहीं बम फोड़ने वाले हैं, बम फोड़ने से पहले अल्लाहू अकबर, गला काटने से पहले अल्लाहू अकबर। तो वो तो बेचारे ही उसका मीनिंग ये समझते हैं, और हम एक गफलत की, पता नहीं कैसी मदहोशी के आलम में हम हैं कि सामने वाले के नफ्सियात की कोई फिक्र नहीं। बस हम अपना एक मुस्कुराते हुए, हंसते हुए, खुशी से बोल लेते चले आते हैं, अल्लाह को मान लो भाई, है ना, अल्लाह ही जो है वो सबका मालिक है, ऐसा है वैसा है। एक साहब मिले थे कुछ महीने पहले, मुलाकात करके बोले कि मैं 9 साल से दावत का काम कर रहा हूँ, है ना। इसी दावती तरीक़ेकार के सिलसिले में उन तक कुछ बातें पहुँची थी, तो वो बातचीत करने के लिए आए थे कि आप ये क्या तरीक़ेकार बता रहे हैं आप लोगों को। मैं भी 9 साल से दावत के मैदान में हूँ। और फिर उन्होंने बोले कि मैं तो ये करता हूँ, मैं 9 साल से ये काम कर रहा हूँ कि मैं लोगों को बता रहा हूँ कि ईश्वर और अल्लाह एक नहीं है। अल्लाह जो है वो और बड़ा है, और मैं वो लोगों को बोल रहा हूँ कि ईश्वर को छोड़ दो और अल्लाह को मान लो, अल्लाह की इबादत करना चाहिए। ये 9 साल से कर रहा हूँ मैं। ये प्रॉब्लम्स हैं, देखिए, ये हम अपने हाथों से रुकावटें पैदा करने के काम इस तरीके से कर रहे हैं। यहाँ पर इस आयत में वो बात वाज़ेह हो रही है कि ये जो अल्लाह सब कुछ करता है बल्कि जो कहा गया, तो किसने दिया ये जवाब? ये रसूलुल्लाह की तरफ से ये पहले से ही कहा जा रहा है कि अल्लाह करता है, या फिर लोगों से बस सवाल किए गए, वो लोगों ने कहा कि अल्लाह करता है? सुप्रीम गॉड, उनके नजदीक जो सुप्रीम गॉड था, वो उस गॉड को अल्लाह के नाम से जानते थे। उन्होंने कहा अल्लाह, ठीक है, रसूलुल्लाह ने फिर वही नाम इख्तियार किया, वही नाम इस्तेमाल किया कि उसी अल्लाह की तरफ मैं आपको बुला रहा हूँ। ठीक है? तो यानी वो तेरा खुदा मेरा खुदा, तेरा खुदा छोटा मेरा खुदा बड़ा, अपने खुदा को छोड़ो, वो कोई खुदा की हैसियत ही नहीं रखता। मेरा खुदा जो है वो असल है, वही खुदाई के लायक है, वही इबादत के लायक है, उसको ले लो, है ना? ये एटीट्यूड, या इस जैसा अगर ये अल्फाज में हम ना भी कहें, सिर्फ आप अल्लाह कह देंगे तो भी ये सब बैकग्राउंड में हो जाएगा, बिकॉज दे डोंट अंडरस्टैंड अल्लाह इज एन एलियन वर्ड फॉर देम। एक अजनबी नाम है उनके लिए जो वो लोग वाकिफ नहीं है, और जो कुछ वाकिफ है वो बेचारे उसका गलत मतलब जानते हैं। अकबर बादशाह को अल्लाह कह रहे हैं बोल के समझते, या फिर अल्लाह अकबर का मतलब गले काटना, बम फोड़ना और लड़ाई झगड़ा करना, बर्बादी करना, वो ये समझते हैं।
تو یہ ہے عمومیت کے ساتھ پیش کرنے کی پہلی بات. خصوصیت کے ساتھ میں آپ کو پیش نہیں کرنا ہے. اللہ نے اپنے آپ کو عمومیت کے ساتھ میں انٹروڈیوس کیا ہے. ٹھیک ہے، یہ پہلا پوائنٹ تھا انٹروڈکشن ٹو گاڈ. کیسے کرنا، خصوصیت کے ساتھ یا عمومیت کے ساتھ؟ ایک ایکسکلوزیو، ایک بڑا، ایک ایسا انوکھا خدا ہے نا، اس حیثیت سے آپ کو پیش نہیں کرنا ہے، بلکہ لوگ اس سپریم گاڈ کو آپ چھانٹ لیں. وہ مطلب لوگ کس کو ڈیمی گاڈ مان رہے ہیں اور پھر سپریم گاڈ کس کو مان رہے ہیں، کیونکہ آپ کے سامنے لوگ شرک میں مبتلا ہے نا. آپ وہ ذرا سا اسٹڈی کر کے آپ چھانٹ لیں کہ وہ کون سے نام ہیں جو لوگ اس سپریم گاڈ کے لیے استعمال کرتے ہیں. جیسا اب سب کا مالک ایک ہے نا، اوپر والا. اب یہ عام ہندوؤں کے زبانوں پر اور بہت سارے لوگوں پہ مطلب کوئی قید نہیں ہے ہندوؤں کی. ہندو بھی ہیں، عیسائی بھی ہیں، اور پھر یہ مسلمان بھی ہیں. اوپر والا، اب اوپر والے سے مراد پھر کوئی اور ذات نہیں ہوتی، وہ صرف اللہ ہی کی ذات کی طرف اشارہ ہوتا ہے اوپر والا. مالک، اوپر کی طرف اشارہ کر کے جب کہتے ہیں مالک، سب کا مالک ایک، تو وہ مالک پھر کوئی اور مالک کی طرف اشارہ نہیں ہوتا، وہ سپریم گاڈ کی طرف ہی اشارہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ مطلب باتوں کو سمجھ کر اب لوگ جو بھی نام سے اس سپریم گاڈ کو یاد کرتے ہیں، آپ بھی وہی نام استعمال کریں تاکہ لوگوں کو لگے کہ بھئی ہمارے ہی اس سپریم گاڈ کی بات ہو رہی ہے، اسی کی پرشنسا، اسی کی تعریف، اسی کی حمد ہو رہی ہے، اسی کی عبادت اور اپاسنا کرنے کے لیے کہا جا رہا ہے. کوئی اور ان سے ہمارے اپنے سپریم گاڈ سے چھڑا کر کسی اور سپریم گاڈ کو ہم پر نہیں تھوپا جا رہا. تو لوگوں کے لیے ایکسیپٹنس بڑھ جائے گی، لوگ خوش ہو جائیں گے کہ ارے ہم ان کو ہم مسلمان سمجھ رہے تھے، انہوں بھی ہمارے اس سپریم گاڈ کی ہی تعریف کر رہے. وہ ہمارا تمہارا شروع میں رہے گا، یہ ہمارا تمہارا، پھر اس کے بعد میں اور آگے بڑھیں گے تو پھر سمجھ میں آ جائے گا کہ نہیں بھائی، ایشور اللہ تیرے نام ہے نا، وہ اسی کے نام ہے الگ الگ بھاشاؤں کے اندر. اللہ جو ہے عربی میں ہے اس کا نام اسی ذات کا ہے نا، ایشور جو ہے وہ سنسکرت میں ہے اسی ذات کا نام. یہ آگے چل کر کلیئرٹی آئے گی. ٹھیک ہے، تو یہ پہلا انٹروڈکشن ٹو گاڈ کیسے ہو، خصوصیت کے ساتھ ہو یا عمومیت کے ساتھ ہو، اس پر آپ کے سامنے باتیں آئی. اوکے، ہم اس کنکلوژن پر پہنچے کہ عمومیت کے ساتھ پیش کرنا چاہیے، خدا کو خصوصیت کے ساتھ پیش نہیں کرنا چاہیے. ٹھیک ہے، اب اس کے بعد آپ دیکھیں انٹروڈکشن ٹو دین یا دھرم. ونس اگین اب اس پر بہت ساری گفتگو آلریڈی ہو چکی ہے، بس ہم یہ پوائنٹ پر ہی غور کرتے ہوئے کنکلوژن پر جلدی سے پہنچ جائیں گے کہ دین کو جب پریزنٹ کیا تو کیسے پریزنٹ کیا، پریزنٹیشن کا سٹائل کیا تھا. ٹھیک ہے، ایک اسپیشل دین ہے جبکہ دوسرے اسپیشل نہیں تھے پہلے والے. یہ اپ ڈیٹڈ ہے، دوسرے والے آؤٹ ڈیٹڈ ہیں. یہ کمپلیٹ ہے، پہلے والے انکمپلیٹ تھے. اس جیسا دین کوئی نہیں. ایسا پریزنٹ کیا گیا. یا پھر اللہ نے کیسے پریزنٹ کیا، یہ دیکھیے ایک دو آیتیں آپ کے سامنے ہیں ریفرنس کے طور پر، میں نے اے اور بی کے طور پر وہ نمبرنگ کی ہے. 2A، قل اننی ہدانی ربی الی صراط مستقیم. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دیجئے میرے رب نے بالیقین مجھے سیدھا راستہ دکھا دیا ہے. دینن قیمن، بالکل ٹھیک دین، ملت ابراہیم حنیفہ، یعنی بالکل ٹھیک دین جس میں کوئی تیڑ نہیں. ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ. کیوں بھائی، کیوں کہا جا رہا ہے یہاں پہ ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ؟ یہ سوچنے کی بات ہے اور اس میں سے اصول نکالنے کی ضرورت ہے اور پھر اس اصول کو اپلائی کرنے کی ضرورت ہے. یعنی مشرکین مکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو ایک نیا دین، ایک غیر روایتی دین، ایک انوکھا دین، انوکھی باتیں کہہ کے ریجیکٹ کر رہے تھے. بل قالوا انا وجدنا آباءنا علی امۃ وانا علی آثارہم مقتدون اجعل الالہۃ الہ واحدہ. ارے کیا اس نے سارے معبودوں کو ہٹا کر ایک ہی خدا بنا ڈالا؟ ان ھذا لشیء عجاب، یہ تو بڑی حیرت انگیز بات ہے. تو اب ان کو کیا جواب دیا جا رہا ہے؟ مطلب وہ لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ کوئی نئے دھرم کی بات، نئے دین کی بات ہو رہی ہے، ہمارے پرانے دین کو یہ غلط بتا رہا ہے یہ شخص. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کیا، ان کو کیا کہنے کے لیے اللہ تعالیٰ حکم دے رہے ہیں کہ نہیں، یہ میرا کوئی الگ نیا انوکھا طریقہ نہیں ہے، یہ ابراہیم کا اس طریقہ ہے. نام لے کر، کیوں؟ مشرکین مکہ کے سامنے ابراہیم کا نام کیوں؟ کیونکہ وہ ان کے جد امجد تھے، ان کے لیے ریلیجس اتھارٹی تھے. تو کہا گیا کہ یہ ابراہیم کا طریقہ ہے تاکہ لوگوں کو تسلی ہو، وہ بدکنا اور چمکنا اور دور بھاگنا چھوڑ دیں. لوگ بدک رہے تھے نا، لوگ چمک رہے تھے، لوگ دور بھاگ رہے تھے یہ سمجھ کے کہ ارے ہمارا ایک روایتی دین ہے، اب اس یہ آدمی آ کے کیا ایک بالکل نئی باتیں کر رہا ہمارے سامنے.
ایک انوکھا نیا دین ہمارے سامنے پیش کر رہا، تو ان کو تسلی دی جا رہی، ان سے کہا جا رہا نہیں بھائی یہ کوئی انوکھا نیا دین نہیں ہے، یہ ابراہیم کا طریقہ ہے، ملت ابراہیم حنیفہ۔ حنیفہ کا مطلب یکسو ہو کر اختیار کرنا۔ ابراہیم علیہ السلام نے یکسو ہو کر جس طریقے کو اختیار کیا تھا وہی طریقہ ہے یہ۔ آپ جب جائیں گے عیسائیوں کے پاس تو آپ کہیں گے عیسیٰ کا دین ہے یہ، ہم جو تمہیں پیش کر رہے ہیں۔ صحابہ بھی کہتے تھے نا، حضرت حاتب بن ابی بلتہہ جب وہ عیسائی بادشاہ کے پاس گئے تو پھر انہوں نے یہی کہا، عیسائی بادشاہ نے سوال کیا ہم یہ تمہارا دین کیوں لے لیں جبکہ ہمارے پاس بھی ایک بہترین دین ہے؟ تو صحابی نے کیا جواب دیا، ہم تمہیں کب عیسیٰ مسیح کے دین سے روکتے ہیں، بلکہ ہم تو آپ کو اسی کا حکم دینے کے لیے آئے ہیں، ہم تو اسی کا حکم دیتے ہیں، عیسیٰ کے دین کی تو بات کر رہے ہیں، ہم کون سے نئے دین کی بات کر رہے ہیں؟ تو لوگوں کو پتا چلے کہ اچھا وہی دین، اور پھر وہ سوچ میں پڑ جائیں اور پھر وہ بڑی آسانی سے مانیں گے، اچھا ہمارے دین کی بات ہو رہی، ہمارے دین کو ہی اختیار کرنے کی بات ہو رہی، اور آپ یہاں پر جائیں گے، یہاں کے لوگوں کے پاس جائیں گے تو پھر اب آپ اس اصول کو استعمال کریے اور ان کے کہیے منو کا دھرم ہے، نوح علیہ السلام کے حوالے سے آپ کہیے یہ منو کا دھرم ہے، یہ ہم کوئی اجنبی اور انوکھا دین آپ کے سامنے پیش نہیں کر رہے، جو وہ لوگ سمجھ رہے ہیں کہ ودیشی ہے نا، ودیشی دھرم کہتے ہیں وہ اسلام کو، کہ باہر سے آیا ہوا عربستانی دھرم ہے یہ، تو ہمارا نہیں ہے، ہمارا سودیشی دھرم نہیں ہے، یہ ودیشی دھرم ہے۔ آپ ان کو بتائیے نہیں نہیں نہیں، یہ ودیشی نہیں ہے، یہ بھی سودیشی ہے، یہ منو کا دھرم ہے، یہ رام چندر جی کا دھرم ہے، یہ شری کرشن کا دھرم ہے، یہ آپ جب اس طریقے سے ان کے سامنے پریزنٹیشن کریں گے تو پھر وہ سوچیں گے اچھا یہ ہمارے ہی دھرم کی بات ہو رہی، وہ دھرم اب وہاں پر پھر وہی وہ کنفیوژنس آپ کے سامنے آلریڈی آ چکے ہیں، اسی لیے میں اس انداز میں آپ کے سامنے باتیں رکھ رہا ہوں۔ وحدت دین، وحدت ادیان، وہ سب تمیز کے ساتھ، ٹھیک ہے، میں بالکل سرسری آپ کے سامنے اب کچھ باتیں رکھ رہا ہوں، تو وہ ہم وحدت ادیان کی بات نہیں کر رہے ہیں، تو وحدت دین کی ہم بات کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، دین ہمیشہ سے ایک ہی رہا اور یہ سب لوگوں نے اسی دین کی تعلیم دی ہے، ٹھیک ہے، دلائل انشاءاللہ شاید کچھ سرسری آپ کے سامنے آئے ہیں اور مزید آئیں گے انشاءاللہ آپ کے سامنے، ٹھیک ہے، لیکن بات کرنے کا یہ طریقہ ہے، جب قوم بدک رہی ہے اور دور بھاگ رہی ہے اور آپ کو ایک اجنبی بنا کر، اور اب خاص طور پہ آج کے ابھی زمانے میں اب دیکھیے کیسے ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، اب آپ کو یہ بتانا ہے کہ بھئی یہ جو دین ہے جس کو اسلام اسلام بول کے کمیونٹی کو جو الگ کر رہے ہیں، یہ کوئی الگ دین نہیں ہے، یہ وہی دین ہے، منو کا دھرم ہے، رام چندر جی کا دھرم ہے یہ، اور شری کرشن کا دھرم ہے یہ، سائی بابا بھی اسی دھرم کو مانتے تھے، گرو نانک جی بھی اسی دھرم کے ماننے والے تھے، یہ انداز میں آپ کو وہ باتیں ان کے سامنے پیش کرنی ہے۔ اللہ نے مثال کے طور پر آپ کے سامنے بات رکھ دی، دیکھو اس میں سے اصول لے لو اور پھر جس کسی کمیونٹی سے تم بات کرو گے تم ایسے ہی بات کرنا، یہ کوئی انوکھا نیا طریقہ نہیں ہے، یہ وہی طریقہ ابراہیم کا طریقہ ہے جسے یکسو ہو کر اس نے اختیار کیا تھا اور وہ مشرکوں میں سے نہ تھا، وما کان من المشرکین، یہ دین کو پریزنٹ کرنے کا طریقہ ہے ہمارا، بالکل اگر آپ دیکھیں تو عام طور پر پورا الٹا طریقہ، دین اسلام ایک ایکسکلوزیو ایک اسپیشل دین ہے، آپ حیرت کریں گے کتنی اچھائیاں ہیں اس دین کے اندر، ذرا دیکھیے تو صحیح کتنا بہترین ہے، کیا ہے ہمارا زکوٰۃ کا سسٹم، کیا ہے ہمارے روزوں کا اور عبادتوں کا سسٹم، کیا یونٹی ہے نماز کے اندر، اور پھر وہ لوکل لیول کے اوپر کیسا جمعہ کے دن بستیوں کے اندر یونٹی ہے نا، محلے کے اندر یونٹی 5 وقت کی نماز میں، اور پھر بستی کے اندر جامع مسجد کے اندر جمعہ کی نماز میں، پھر عیدوں کی نماز میں میدانوں کے اندر ہم جمع ہو کے ہم یونٹی بتاتے ہیں، اور پھر پورا گلوبل لیول پہ حج کے موقع پہ ہم کرتے ہیں۔ دین اسلام کی خصوصیت، دین اسلام کی تاریخ، ارے کس کا اسلام، آپ کون سے اسلام کی بات کر رہے ہیں، یہ تمیز کرنا ہم چھوڑ دیتے، دین اسلام تو ہمیشہ سے رہا، ان کے پاس بھی جو تعلیمات ہیں وہ بھی تو دین اسلام ہی کی ہیں، آپ کون سے اسلام کی ایسے تعریفیں بگاڑ رہے ہیں، ہمارا اسلام تمہارا اسلام ہے نا، ان سب چیزوں میں سے باہر نکل کے آنے کی ضرورت ہے، ٹھیک ہے، دین اسلام ہمیشہ سے اللہ کے نزدیک دین جو پسندیدہ طریقہ رہا زندگی گزارنے کا وہ اسلام ہی رہا، ٹھیک ہے، دین کو اللہ تعالیٰ نے ایکسکلوزیو طریقے سے پیش نہیں کیا، ایک عمومیت کے ساتھ پیش کیا، وہی دین جو تمہارے باپ ابراہیم کا دین ہے، وہی دین، وہی طریقہ بتا رہے ہیں ہم آپ کو۔ اور دیکھیے اور ایک آیت دیکھیے، یہ بھی پہلے آ چکی ہے، آپ لوگ واقف ہیں اس آیت سے، پھر سرسری ہم گزر جائیں گے اس پر سے۔ شرع لکم من الدین ما وصی بہ نوح، اس نے تمہارے لیے دین کا وہی طریقہ مقرر کیا ہے جس کا حکم اس نے نوح علیہ السلام کو دیا تھا، والذی اوحینا الیک، اور جسے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اب تمہاری طرف ہم نے وحی کے ذریعے سے بھیجا ہے،
سیم طریقہ ہے. وما وصینا به ابراہیم و موسیٰ و عیسیٰ، اور جس کی ہدایت ہم ابراہیم علیہ السلام اور موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام کو دے چکے ہیں. یعنی کون سا دین ہے اب یہ؟ وہ انوکھا اور اسپیشل اور لیٹسٹ اور اپڈیٹڈ اور اپ گریڈڈ، ایسا دین جیسا کوئی نہیں، کمپلیٹ. اللہ تو نہیں بول رہے ہیں یہ سب. اللہ تو بول رہے ہیں کہ ہم نے وہی دین آپ کو دیا ہے جو ہم نے نوح کو اور ابراہیم کو اور موسیٰ اور عیسیٰ کو دیا تھا علیہ السلام. یہ ہے سمجھنے کی بات دین کے سلسلے میں، کہ جب ہم پریزنٹ کریں تو عمومیت کے ساتھ میں پریزنٹ کریں. اللہ نے عمومیت کے ساتھ میں پریزنٹ کیا، خصوصیت کے ساتھ میں پریزنٹ نہیں کیا. یہ رہی دین کی بات. اگلی بات دیکھیے، ڈیوائن اسکرپچر کے سلسلے میں ایک مثال میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. ھذا نذیر من النذر الاولی، یہ ایک تنبیہ ہے. یہ سے مراد قرآن مجید ہے. تو یہ ایک تنبیہ ہے پہلے آئی ہوئی تنبیہات میں سے. پھر وہی بات، کوئی انوکھا کلام ہے نا، اور پھر وہ سب باتیں بےہودہ باتیں تو ہم کو کرنی ہی نہیں ہے. اس سبجیکٹ پر اللہ خاموش ہے. کرپٹڈ ہے، انٹرپولیٹڈ ہے، مکسڈ ہے، چینجڈ ہے، خالی ٹرانسلیشن ہے، ابھی اس کا تو اوریجنل ہے ہی نہیں. یہ سب باتوں کے اوپر اللہ تعالیٰ خاموش ہے. اور الٹا اللہ کہہ رہا ہے کہ ان کتابوں کی تصدیق کرو. یہ آلریڈی آپ کے سامنے آ گیا ہے پہلے کے سبجیکٹ کے اندر. قرآن کو بھی کوئی ایکسکلوسیو کلام کی طرح سے پیش نہیں کیا گیا جیسے ہم میں سے زیادہ تر لوگ جیسا پیش کرتے ہوئے آئے. ٹھیک ہے، تو یہ ایک اور سمجھنے کی بات ہے. اور پھر اس کے بعد میں آ جائیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پریزنٹیشن کے اوپر. نبی کو کیسے انٹروڈیوس کیا گیا؟ یہ دیکھیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خود کہنے کے لیے کہا جا رہا ہے، قل ما کنت بدعا من الرسل، ان سے کہو میں کوئی نرالا رسول تو نہیں ہوں، میں کوئی انوکھا رسول تو نہیں ہوں. ارے پورا رسولوں کا سلسلہ ہے، آدم علیہ السلام سے لے کر نوح علیہ السلام ہے، ابراہیم علیہ السلام ہے، اسحاق علیہ السلام ہے، اور کتنے ہیں، یعقوب ہیں، یوسف ہیں، ہے نا، سلیمان اور داؤد علیہ السلام ہے، موسیٰ اور عیسیٰ ہے. میں کوئی ایک دم سے اچانک سے کوئی ایک آدمی جو پوری ہسٹری آف مینکائنڈ میں کوئی نہیں آیا نبی، میں اچانک آ گیا اور میں اپنے آپ کو نبی اور رسول بتا رہا ہوں تو لوگ ایک دم چمک کے پریشان ہو رہے ہیں. ارے ایسا تھوڑی ہے. مطلب جیسے پہلے رسول ہوئے ہیں، تم ان پر ایمان لاتے ہو، تم ان سے واقف ہو، ان کے اوپر وحی نازل ہوتی ہے، اللہ ان سے بات چیت بھی کرتا ہے، یا جیسے بھی مطلب اللہ ان سے کمیونیکیٹ کرتا ہے، میں بھی ویسے ہی ایک رسول ہوں. تو سمجھ میں آتی ہے بات. مطلب پھر آپ وہ تخصیص کر پا رہے ہوں گے. ٹھیک ہے، ایکسکلوسیو انداز ہے پریزنٹیشن کا یا عمومی انداز ہے پریزنٹیشن کا، ہے نا، خصوصیت کے ساتھ رسول اللہ کو انٹروڈیوس کیا جا رہا ہے یا عمومیت کے ساتھ کیا جا رہا ہے. یہ بات کی تمیز کرنے کے لیے ہم یہ ٹاپک دیکھ رہے ہیں، ہے نا. یہاں پر کیا کہا جا رہا ہے کہ نہیں کوئی میں نرالا رسول، انوکھا رسول، کوئی ایک نیا رسول. بدعہ مطلب کوئی نئی چیز کی شروعات، یعنی کہ پوری ہسٹری آف مینکائنڈ کے اندر کبھی کوئی رسول نہیں آیا، اچانک ایک آدمی آ گیا جو کہہ رہا ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں اور ایک نئی بات بتا رہا ہوں انہیں. تو نہیں ہے ایسا، ہے نا. تو بتا رہے ہیں کہ پہلے جیسے رسول ہوئے ہیں میں بھی ویسے ہی رسول ہوں. اور دیکھیے آپ، اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے، یہ اس کا دوسرا اگزامپل ہے، انا ارسلنا الیکم رسولا شاہدا علیکم کما ارسلنا الی فرعون رسولا. تم لوگوں کے پاس ہم نے اسی طرح ایک رسول تم پر گواہ بنا کر بھیجا ہے جس طرح ہم نے فرعون کی طرف ایک رسول بھیجا تھا. انہیں سرپرائز ہونے کی، شوق ہونے کی اور شوق ریاکشنز دینے کی کیا بات ہے؟ جیسا موسیٰ آئے تھے تمہارے پاس یا فرعون کے پاس، جیسا ہم رسول کو بھیجے تھے، نام نہیں لیے یہاں پہ موسیٰ علیہ السلام کا، لیکن ویسے ہی بتانے جیسا فرعون کے پاس رسول کو بھیجے تھے ویسے ہی آپ کے پاس بھی ایک رسول بھیجے. تو نارمل بات ہے، اتنا مطلب کوئی ایسا شوق ہونے کی اور کوئی انوکھی اس طریقے کی مطلب سرپرائز ہونے کی بات نہیں ہے. تو لوگوں کے سامنے پریزنٹیشن کیسے ہوگا؟ اور ایک دو مثالیں دیکھ لیں پھر ہم اس ٹاپک کو کنکلوڈ کر لیں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے تعارف میں اور اپنا جو سملیرٹی ہے اور لائکنس ہے دوسرے انبیاء سے اور رسولوں سے، اس کو بیان کر رہے ہیں. دیکھیے اس حدیث میں، بخاری کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری اور مجھ سے پہلے کے تمام انبیاء کی مثال ایسی ہے. دیکھیے سب آگے اس میں، چاہے آپ کو ان کے نام معلوم ہو یا نہ معلوم ہو، سب آگے تمام انبیاء. اوکے، میری اور مجھ سے پہلے کے تمام انبیاء کی مثال ایسی ہے جیسے ایک شخص نے ایک گھر بنایا اور اس میں ہر طرح کی زینت پیدا کی، لیکن ایک کونے میں ایک اینٹ کی جگہ چھوٹ گئی. اب تمام لوگ آتے اور مکان کو چاروں طرف سے گھوم کر دیکھتے اور تعجب میں پڑ جاتے ہیں
لیکن یہ بھی کہتے ہیں، مطلب اتنا حیرت انگیز، اتنا خوبصورت مکان ہے وہ کہ لوگ تعجب میں پڑ جاتے ہیں، لیکن ساتھ میں پھر یہ بھی کہتے ہیں کہ یہاں پر ایک اینٹ کیوں نہ رکھی گئی؟ لوگوں کو وہ خلا محسوس ہوئی، لوگوں کو وہ ایمٹینس، وہاں پر وہ پورا اتنا بیوٹیفل سٹرکچر ہے، ہر چیز اتنی بہترین ہے، لیکن یہاں پر وہ ایک اینٹ کی جگہ خالی ہے، تو لوگوں کو بے چینی ہوتی کہ یہاں پر وہ ایک اینٹ کیوں نہیں رکھی گئی؟ تو میں ہی وہ اینٹ ہوں اور میں خاتم النبیین ہوں۔ کیسا کمپیئر کر رہے ہیں؟ دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آپ کو تمام انبیاء سے، ہر ایک کی حیثیت ایک اینٹ کی جیسی ہے، اور میری بھی حیثیت ایک وہ مسنگ اینٹ کی ہے، اور جب وہ رکھ دیا جائے گا تو پھر وہ مکان کمپلیٹ ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، یہ اس میں عمومیت آپ کو سمجھ میں آ رہی ہے، اور آف کورس وہ بات ہے کہ لاسٹ اینٹ ہے، ٹھیک ہے، خاتم النبیین ہے، ڈیفینیٹلی بات عمومیت کی آپ کو سمجھ میں آ رہی ہے اس میں، کہ اپنے آپ کو دوسروں کے ساتھ کیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کمپیئر کر رہے ہیں تمام انبیاء کے ساتھ۔ ٹھیک ہے، اور ایک حدیث آپ دیکھیں، یہ بھی بخاری کی حدیث ہے، ایسی اور بھی ہیں، بہت ساری ہیں روایتیں، میں نے بس ایگزامپل کے لیے ایک لی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی شخص کے لیے یہ کہنا لائق نہیں ہے کہ میں یونس بن متا سے افضل ہوں۔ None of you should say that I am better than یونس بن متا۔ کوئی ایسا نہ کہے، کسی کو حق نہیں ہے ایسا کہنے کا۔ اچھا کیوں بالخصوص یونس بن متا کا نام، یونس علیہ السلام کا نام بالخصوص کیوں لیا گیا؟ کیونکہ تمام انبیاء کو اگر آپ دیکھیں گے تو یہ ایک واحد مطلب ایسے نبی ہیں جن کا وہ تذکرہ ایگزامپل ہمیں ملتا ہے، جنہوں نے اللہ کا حکم آنے سے پہلے اپنی قوم کو چھوڑ دیا، اور پھر وہ واقعہ ان کے ساتھ میں پیش آیا کہ انہیں سمندر میں پھینک دیا گیا، پھر مچھلی کے پیٹ میں گئے، پھر وہاں پر انہوں نے اللہ سے معافی مانگی، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اور پھر وہ مچھلی نے آ کر انہیں دوبارہ ساحل پر انگل دیا ہے نا، اور پھر اس کے بعد میں پھر وہ اپنی بستی کے پاس لوٹے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہدایت کر رہے ہیں کہ none of you should say that I am better than یونس بن متا۔ کسی شخص کے لیے یہ کہنا لائق نہیں ہے، یہ کہنا جائز نہیں ہے، یہ نہ کہے کوئی کہ میں یونس بن متا، یعنی میں سے مراد محمد صلی اللہ علیہ وسلم یونس بن متا سے بہتر ہے۔ یعنی باقی تمام انبیاء کے سلسلے میں بھی جب یونس علیہ السلام کے بارے میں یہ نہیں کہہ سکتے تو پھر دوسرے انبیاء کے بارے میں تو آپ کہہ ہی نہیں سکتے۔ یعنی وہ مثال اس انداز میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کی ہے کہ ان کے بارے میں بھی آپ یہ نہیں بول سکتے کہ میں ان سے بہتر ہوں۔ اور دیکھیے بخاری کی حدیث ہے، ایک مرتبہ لوگوں کو ایک یہودی اپنا سامان دکھا رہا تھا، لیکن اس کی جو قیمت لگائی گئی اس پر وہ راضی نہ تھا، یعنی پبلک جو قیمت لگا رہی تھی تو وہ یہودی اس قیمت سے راضی نہیں تھا، اس لیے کہنے لگا کہ ہرگز نہیں، یعنی جو قیمت لگائی جا رہی تھی تو نہیں ہرگز نہیں، یہ قیمت پہ نہیں، اس طرح سے وہ کہہ رہا تھا، اور اس نے ساتھ میں پھر یہ بات کہی، ہرگز نہیں، اس ذات کی قسم جس نے موسیٰ کو تمام انسانوں میں برگزیدہ قرار دیا۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کی بات ہے نا۔ اب وہ یہودی کیا کہہ رہا ہے؟ اس ذات کی قسم جس نے موسیٰ کو تمام انسانوں میں برگزیدہ قرار دیا، کیونکہ اس کی عقیدت موسیٰ علیہ السلام سے ہے۔ یہ لفظ ایک انصاری صحابی نے سن لیے اور کھڑے ہو کر انہوں نے ایک تھپڑ اس کے منہ پر مارا اور کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ابھی ہم میں موجود ہیں اور تو اس طرح قسم کھاتا ہے کہ اس ذات کی قسم جس نے موسیٰ علیہ السلام کو تمام انسانوں میں برگزیدہ قرار دیا۔ یعنی رسول اللہ سے زیادہ اونچا مقام تم موسیٰ کا بیان کر رہے؟ بات سمجھ میں آ رہی نا؟ اب مسلمانوں کی عقیدت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ ہے، اور یہودیوں کی تو بالکل ہی نہیں ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے عقیدت، اور ان کی عقیدت ہے موسیٰ علیہ السلام سے۔ اب اس نے موسیٰ علیہ السلام کی تعریف کی، تب صحابی کو غصہ آیا، انصاری صحابی کو، انہوں نے تھپڑ مارا، کہا کہ رسول اللہ موجود ہیں اور تو ایسی بات کہہ رہا ہے۔ اب دیکھیے آگے کیا ہوا۔ اس پر وہ یہودی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہا، اے ابو القاسم، یہ ذرا دیکھیے سب غور کرنے کے ہیں یہ الفاظ، وہ یا رسول اللہ نہیں کہہ رہا، وہ اے ابو القاسم کنیت سے پکار رہا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، بیکاز دے ڈونٹ ریکگنائز پروفیٹ محمد ایز اے پروفیٹ، ہے نا، رسول اللہ کو بحیثیت رسول وہ تسلیم نہیں کر رہے، تو اسی لیے اب ان کا انداز مخاطب ہونے کا بھی کیسا ہے۔ اے ابو القاسم، میرا مسلمانوں کے ساتھ امن و صلح کا عہد و پیمان ہے، یعنی ایک ایگریمنٹ ہے، ٹھیک ہے، پیس ایگریمنٹ، کہ جو مسلمان ہیں وہ یہودیوں کو پناہ دے کر ہیں اور ان پر زیادتی نہیں کریں گے۔ پھر فلاں شخص کا کیا حال ہوگا جس نے میرے منہ پر چانٹا مارا،
یعنی اس عہد کے باوجود، اس ٹریٹی یا ایگریمنٹ کے باوجود انہوں نے میرے منہ پر چاٹا مارا، اس کا کیا حال ہوگا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی سے دریافت فرمایا کہ تم نے اس کے منہ پر کیوں چاٹا مارا؟ انہوں نے وجہ بیان کی، وہی وہ وجہ کہ انہوں نے ایسا ایسا کہا کہ اس ذات کی قسم جس نے موسیٰ علیہ السلام کو تمام انسانوں پر برگزیدہ قرار دیا۔ تو اب کیا ہوا دیکھیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم غصہ ہو گئے، غصے ہو گئے، اس قدر کے غصے کے آثار چہرے مبارک پر نمایاں ہو گئے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے انبیاء میں آپس میں ایک دوسرے پر فضیلت نہ دیا کرو۔ صحابی کس کو کس پر فضیلت دے رہے تھے؟ رسول اللہ کو موسیٰ علیہ السلام پر فضیلت دے رہے تھے، اور یہ حکم تو مسلمانوں کے لیے ہے نا، یہ حکم یہودی کو نہیں دے رہے، یہ حکم ایمان والوں کو دیا جا رہا جو رسول اللہ کو مانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے انبیاء میں آپس میں ایک کو دوسرے پر فضیلت نہ دیا کرو، ڈائریکٹ آرڈر ہے، نہیں ہے یہ، آپ ڈسکریمنیٹ نہیں کریں گے، آپ ان کا پوزیشن زیادہ ہے ان کا پوزیشن کم ہے، یہ نہیں کریں گے، نہیں کر سکتے، رسول اللہ نے منع کیا۔ اور ہماری زبانیں تھکتی نہیں رسول اللہ کو دوسرے انبیاء کے اوپر فوقیت دیتے دیتے، رسول اللہ بیسٹ ایگزامپل، رسول اللہ کمپلیٹ ایگزامپل، رسول اللہ یہ، رسول اللہ وہ۔ وہی ویسے ہی جیسے میں نے آپ کو بالکل شروع میں ایک مثال دی تھی، میں اگر اپنے باپ کی تعریف کر دوں، اپنے والد کی میں تعریف کر دوں، اور کچھ نہ کہوں آپ لوگوں کے والد کے بارے میں، بس یہ کہوں کہ مائی فادر از دی بیسٹ، آپ لوگوں کو کہیں نہ کہیں دل میں چبھے گا، وہ بات تکلیف پہنچائے گی کہ یہ کیسے اپنے باپ کی تعریف کر رہا ہے اور دوسروں کے والد کو یہ نیچا دکھا رہا ہے، حالانکہ الفاظ میں نہیں کہہ رہا کچھ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی سے منع کیا، غصے میں آئے، اتنا غصہ کہ چہرے مبارک پر غصے کے آثار نمودار ہوئے، اور پھر یہ حکم دیا نہیں کرنا ایسا۔ اور آگے دیکھیے پھر کیا ہوا، جب سور پھونکا جائے گا، یعنی پہلے تو فضیلت نہ دو، کسی ایک رسول کو بھی دوسرے پر فضیلت نہ دو، سب کو برابر ماننا ہے آپ کو۔ پھر اس کے بعد میں آپ کیا کہہ رہے ہیں، جب سور پھونکا جائے گا تو آسمان و زمین کی تمام مخلوق پر بے ہوشی طاری ہو جائے گی، سوا ان کے جنہیں اللہ تعالیٰ چاہے گا۔ پھر دوسری مرتبہ سور پھونکا جائے گا اور سب سے پہلے مجھے اٹھایا جائے گا، یعنی یہ ایک بڑے اعزاز کی بات ہے کہ سب سے پہلے کس کو اٹھایا جائے گا، یہ بھی ایک یعنی مرتبے کی اور مقام کی بات ہے۔ اب بتا رہے ہیں کہ سب سے پہلے مجھے اٹھایا جائے گا، لیکن میں دیکھوں گا کہ موسیٰ علیہ السلام عرش کو پکڑے ہوئے کھڑے ہوں گے۔ یعنی مطلب کیا ہوا، موسیٰ علیہ السلام پہلے سے ہوش میں آ گئے، اتنی جلدی ہوش میں آ گئے کہ رسول اللہ کے اٹھنے تک وہ آلریڈی عرش کو پکڑ بھی چکے ہیں، عرش تک پہنچ گئے، عرش کو انہوں نے پکڑ لیا۔ اب مجھے معلوم نہیں کہ یہ انہیں طور کی بے ہوشی کا بدلہ دیا گیا ہوگا یا مجھ سے بھی پہلے ان کی بے ہوشی ختم کر دی گئی ہوگی۔ کچھ سمجھ میں آیا اس میں سائیکولوجیکل پہلو، آپ کو نفسیاتی پہلو؟ اس موقع پر یہودی کو جو تھپڑ مارا گیا تھا اور رسول اللہ کی تعریف میں ہوا تھا نا، وہ پورا جو واقعہ ہوا تھا جو صحابی نے کیا تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ الفاظ کہہ کر اس یہودی کے دل پر مرہم رکھا۔ موسیٰ علیہ السلام کی تعریف کر رہے ہیں یہاں پر، بات سمجھ آ رہی ہے؟ انہیں مسلمانوں کو منع کیا کہ تم نہیں کرنا یہ کام، کسی ایک نبی کو دوسرے پر فضیلت نہ دیا کرو، اور فوری اس کے جس کے دل پر ٹھیس لگی تھی وہاں پر مرہم رکھا، موسیٰ علیہ السلام کی ایک ایسی تعریف بیان کی، میرے مقابلے میں دیکھو موسیٰ پہلے ہوش میں لایا گیا، اور وہ مطلب حالانکہ میں ہوں گا ان لوگوں میں سے جن کو سب سے پہلے اٹھایا جائے گا، لیکن میں کیا دیکھتا ہوں کہ موسیٰ علیہ السلام آلریڈی ہوش میں ہیں اور وہ عرش پکڑے ہوئے کھڑے ہیں۔ یہ نفسیات کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ دیکھیے وہ یہ اسی وقت آئے گا جب دل میں تڑپ ہوگی، خاص طور پر وہ اخلاص اور تڑپ کا ٹاپک ہم نے شروع میں اس لیے رکھا، یہ بے چینی، یہ محبت، یہ درد کہ وہ کسی طرح مان جائے۔ ہم ایک الگ دنیا میں جیتے ہیں جہاں پر ہم اپنی ایگو کے اندر ہیں، اپنے پراؤڈ فیلنگ کے اندر ہیں، اور بس اپنی وہ پراؤڈ فیلنگ کو بیان کرتے ہیں ایسے انداز کے اندر، فخریہ انداز کے اندر۔ دیکھو قرآن جیسی کوئی کتاب کسی کو نہیں دی گئی، ہمیں دی گئی، لے لو تم بھی، تمہارے لیے بھی ہے نا، اتنی اچھی چیزیں تم کو بھی لے لینا چاہیے۔ ایسا نبی ہمیں دے دیا گیا جیسا کسی کو نہیں دیا گیا تھا، تم بھی لے لو اس نبی کو۔ ایسا دین ہمیں دیا گیا، ہمارا دین، جو کسی اور کو نہیں دیا گیا۔ عقل ہے ذری تو بھی، سمجھ ہے تو لے لو یہ دین تم بھی۔
یہ سٹائل میں ہم کیسے پریزنٹ کر سکتے ہیں؟ بے حس ہو کر کر سکتے ہیں، سامنے والے کے فیلنگ کی کوئی پرواہ نہیں، یا پھر پرواہ ہوتی بھی ہے تب بھی یہ سمجھتے ہیں بیچارے ہمارے کئی لوگ یہی طریقہ ہے، اب کیا کریں، تو دل پہ بیچارے پتھر رکھ کر، حالانکہ انہیں بھی برا لگتا ہے لیکن دل پہ پتھر رکھ کر پھر یہی پیٹرن استعمال کر لیتے ہیں، یہی سٹائل استعمال کر لیتے ہیں۔ ان لوگوں کے سامنے بات اس طریقے سے رکھی جائے کہ ان کے دل پر اثر ہو، انہیں اچھا لگے، انہیں برا فیل نہ ہو، ان کو انسلٹنگ فیل نہ ہو۔ اور آف کورس قرآن کی تو ڈائریکٹ آیتیں بھی ہیں، میں نے وہ نہیں رکھی اس میں، ہے نا، جہاں پر اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے لا نفرق بین احد من رسلہ، ٹھیک ہے، رسولوں میں ہم کسی ایک میں بھی فرق نہیں کرتے۔ کہاں نہیں کر رہے ہیں؟ فرق تو کیے چلے جا رہے ہیں، اللہ کے احکام کی، رسول اللہ کے اس حکم کی کھلم کھلا نافرمانی کرتے چلے جا رہے ہیں، رسول اللہ کو بار بار دعوتی میدان میں دی بیسٹ دی بیسٹ دی بیسٹ کہتے چلے جاتے ہیں۔ یہ سوچنے کی باتیں ہیں۔ بہت ساری غلطیاں، دیکھیے بہت ساری غلطیاں آپ کے سامنے قرآن مجید کی ان آیات کے حوالے سے آئی ہیں، ٹھیک ہے، اور اس کی اصلاح کے سلسلے میں باتیں آئی ہیں آپ کے سامنے، ٹھیک ہے۔ ایک طرف تو یہ طرز چل رہا تھا جہاں پر لوگوں کو ان کے بڑوں سے کاٹ کر دین اسلام میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف لایا جا رہا تھا، تو ہمیں سمجھ میں آیا کہ نہیں، کاٹنا نہیں ہے، بلکہ انہی کو اٹیسٹ کرنا ہے، ان کے بڑوں کو، ان میں سے جو سچے ہیں، ان میں سے جو واقعی میں اہل ایمان تھے، توحید پرست تھے اور قوم کے لیے اتھارٹی ہیں، آپ ان کو اٹیسٹ کریں گے اور لوگ ان کو اپنے ساتھ میں لے کر پورے عزت، محبت اور احترام کے ساتھ میں لے کر دین اسلام میں شامل ہوں گے، ایمان میں داخل ہوں گے۔ دیکھیے پریزنٹیشن کا جو سٹائل ہے وہ کیا ہے؟ الٹیمیٹلی اب آپ کے سامنے یہ 4 باتیں آئی ہیں۔ خدا کو کیسے پریزنٹ کیا جائے گا، سپریم گاڈ کو، ٹھیک ہے، دین کو کیسے پریزنٹ کیا جائے گا، قرآن کو کیسے پریزنٹ کیا جائے گا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پریزنٹ کرنے کی باری آئے گی تو کیسے پریزنٹ کیا جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو پھر کیسے کیا جائے گا؟ خصوصیت کے ساتھ کیا جائے گا یا عمومیت کے ساتھ میں کیا جائے گا؟ جزاک اللہ خیر، عمومیت کے ساتھ، ٹھیک ہے، ایک نارمل انداز میں کیجول انداز میں آپ پیش کریں، ٹھیک ہے، اور ان سے جوڑ کر کریں، ان سے توڑ کر، ان سے کاٹ کر آپ پریزنٹ نہ کریں، ٹھیک ہے۔ وہی دین ہے جیسے پہلے کی آسمانی بہترین کتابیں نازل کی ہیں اللہ نے، ویسی ہی ایک کتاب ہے، ٹھیک ہے۔ جیسے پہلے انبیاء آئے ہیں، بڑے برگزیدہ، بڑے راست رو، اپنے دور کے لیے الٹیمیٹ ایگزامپلس تھے، وہ لوگ بہترین نمونہ تھے اور انہی کو فالو کرنا چاہیے، بس وہی طریقہ یاد دلایا گیا ہے نا۔ یہ طریقہ آپ کا ہوگا بات کرنے کا، بڑی عظمت کے ساتھ۔ آپ اور بھی آیتیں دیکھیں گے تو عظمتیں ان کی بیان کی جائیں گی۔ تورات اور انجیل اور سابق کتابوں کے سلسلے میں اللہ تعریف کے الفاظ بیان کرتا ہے قرآن میں، فیہا ہدی و نور، ہے نا، ان میں ہدایت اور نور ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس انداز میں سابق کتابوں کے سلسلے میں بیان کرتا ہے، سابق انبیاء کے سلسلے میں، سابق جو ریلیجس اتھارٹیز ہیں، ہے نا، کیسے بہترین تھے وہ لوگ، ان کی تعریف کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ بیان کرتا ہے۔ تو آپ جب اپنی قوم کے پاس جائیں گے تو وہ لوگ جس کو اپنا ہیرو مانتے ہیں، اس ہیرو کی تعریف کرتے ہوئے آپ بیان کریں گے، ہے نا۔ جیسا ہم نے اس سے پہلے وہ ایگزامپلز دیکھے ہیں کہ مریم علیہ السلام، حالانکہ ان کے ہی نام پر شرک ہو رہا ہے، ان کو خدائی میں شریک کیا گیا، لیکن ان کو اٹیسٹ کیا اللہ نے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور ان کی بڑی تعریف کر کے ان کا بیان کیا ہے قرآن میں، ہے نا۔ فذکر فی الکتاب مریم، ایسے الفاظ ہیں، اس کتاب میں ضرور ذکر کرنا مریم کا، عیسیٰ علیہ السلام کا کیسا تذکرہ کیا ہے، نوح علیہ السلام کا، ابراہیم علیہ السلام کا، موسیٰ علیہ السلام کا، اولو العزم من الرسل کہا گیا انہیں، رسولوں میں وہ اولو العزم ہیں، بڑی تعریف کر کے مطلب ان کو پریزنٹ کیا گیا۔ یہ ہے آپ کا بھی پھر پریزنٹیشن کا طریقہ، کیونکہ آپ اور میں اللہ کے بندے ہیں نا، ہم اللہ کے بندے ہیں، تو اللہ نے جس طریقے سے پریزنٹ کیا ہم ویسے ہی کریں گے۔ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکار ہیں، ہم ان کے فالوور ہیں، تو انہوں نے جیسے پریزنٹ کیا تھا ہم ویسے پریزنٹ کریں گے۔ تو یہ باتوں کو اچھی طریقے سے سمجھیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور پھر ان باتوں کو آگے تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔